बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बात करनी है कादियानी मरज़इयों के हवाले से कि कादियानी मरज़ई कौन है और पाकिस्तान का आइन उनके बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान का आइन 1974 के फैसले के बाद ये कहता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये किसी फ़िरके के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मुसलमानों के जो मकातबे फ़िक्र है, किसी मकतबे फ़िक्र के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस्लाम के जो शियार हैं यानी इस्लाम की जो अलामात हैं ये इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर किसी कादियानी मरज़ई ने पाकिस्तान के आइन की कानून की खिलाफ वर्जी की, जो कानून की किताब के अंदर लिखा जा चुका है, तो उसकी सज़ाएं मुतय्यन की हैं। किसी चीज़ की सज़ा 1 साल, किसी की सज़ा 5 साल, किसी की सज़ा 10 साल, किसी की सज़ा उम्र कैद और फांसी तक की सज़ा है। तो ये पाकिस्तान का आइन है कादियानी मरज़इयों के बारे में। अच्छा जी, ये हम आपको लिए चलते हैं अपने फेसबुक के ग्रुप के अंदर और ग्रुप का नाम आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे एक लाला इमरान हशमत साहब ने एक वीडियो लॉन्च की है, उस वीडियो को ज़रा देखते हैं। और ये वीडियो देखकर तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई है और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब को मानते हैं और समझते हैं कि ये कोई मुबल्लिग है, शायद ये कोई आलिम है या कोई ये मुफ्ती हैं या ये बड़े कोई जनाब इस्लाम के नुमाइंदे हैं। तो इस वीडियो को देखकर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख और अफसोस हुआ। वो क्यों हुआ, वीडियो पहले देख लें, तो उसके बाद इसके ऊपर हम तबसरा करते हैं और आपको बताते हैं। पर मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें कादियानी फिरका तो दावत इस्लाम। मैं इनको इस्लाम से अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई लो जी, ये गोल्डन कोड आया कोई इनका, गोल्डन कोड, ये नई चीज़ आई है, गोल्डन कोड है। और गोल्डन कोड क्या है? पाकिस्तान के आइन को तोड़ दो, पाकिस्तान के आइन को हम नहीं मानते, कोई तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान का आइन क्या चीज़ है? हमने तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को आगे लेके आना है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तो हमने हमायत करनी है छुपे अंदाज के अंदर, और कादियानियत को हमने फ़रोग देना है। एक शख्स पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि पाकिस्तान का आइन अगरचे कहता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ, ये मुसलमानों का एक फ़िरका है, मुसलमानों का एक फ़िरका है। और ऊपर से झूठ ये बोल दिया कि अहले सुन्नत से टूटे हुआ एक फ़िरका है। कादियानी मरज़ई पहले अहले सुन्नत थे, उसके बाद अलग से एक फिरका बन गए हैं और वो भी मुसलमानों का। तो ये खुली खुली पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है और ऊपर से जनाब मेरी मजबूरी बन गई है, और मजबूरी ये बन गई है कि मैं इनको जनाब काफिर कहूँ। वो क्यों कहूँ? कि क्योंकि ये मुझे काफिर कहते हैं, कादियानी मरज़ई मुझे काफिर कहते हैं, इस वजह से मैं इनको काफिर कहता हूँ। ये पता नहीं कहाँ से ये कानून इन्होंने बना लिया है, ना ये कुरान के अंदर है, ना ये हदीस के अंदर है, ना ही पाकिस्तान के आइन के अंदर है, दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं, किसी ने ये कानून बनाया नहीं। तो ये वो बात थी कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने की थी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता था कि मैं
جو مسلمانوں کو گالیاں نکالتا ہوں وہ گالیاں اس وجہ سے نکالتا ہوں چونکہ یہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں، یہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو گالیاں نکالتا ہوں۔ تو وہ سکرین کے اوپر آپ کو سکین بھی نظر آ جائے گا، آپ اس کو مطالعہ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اب آتے ہیں جناب اس جانب، اس سوال کا جواب کہ آیا قادیانی واقع ہی اہل سنت کا کوئی فرقہ تھے، اہل سنت سے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ آئیے چند حوالہ جات میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، آپ ان کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ سیرت المہدی کتاب ہے، صفحہ نمبر 334 ہے، حصہ دوم ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حالانکہ اگر عقائد و تعامل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کا طریق حنفیوں کی نسبت اہل حدیث سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ ایک حوالہ کافی ہے، حوالے اور بھی بڑے ہیں، کیونکہ اس موضوع پر میری کثیر ویڈیوز میرے چینل کے اوپر موجود ہیں، تو اس وجہ سے میں صرف ایک حوالہ اس ویڈیو کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ وہ آپ سے مراد ہے مرزا غلام قادیانی، وہ بیٹا کہتا ہے کہ جو میرا باپ ہے اس کا جو طریقہ تھا حنفیوں کی بنسبت اہل حدیث سے یعنی وہابیوں سے زیادہ ملتا جلتا تھا۔ وہ رفع دین سے نماز پڑھا کرتا تھا، اور اہل حدیث حضرات جو وہابی حضرات ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کا طریقہ زیادہ ملتا جلتا تھا۔ چند حوالہ جات میں اور یہاں شامل کر دیتا ہوں۔ مرزائیوں کی کتاب ہے فقہ احمدیہ، عبادات کا یہ بیان ہے، اور یہ آگے دیکھیں ذرا، صفحہ نمبر 72 ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ وہ کہتا ہے، وہ اپنی فقہ کی کتاب کے اندر قادیانی فقہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سینے کے نیچے حصے کے قریب اسی طرح باندھے کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہو۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے جو نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے تو اس میں وہ پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ طریقہ اس نے بتایا۔ یہ وہی طریقہ ہے جو کہ قادیانی مرزائیوں کی فقہ کے اندر یہ طریقہ شامل ہے، اور یہ طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہے اہل حدیث کا طریقہ ہے، یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ آگے بڑھیے جناب، صفحہ نمبر 111 کے اوپر وہ دعا بین السجدتین، دو سجدے جب کیے جاتے ہیں ان کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا دعا بین السجدتین ضروری ہے؟ تو جواب، وہ قادیانی مرزائیوں کا جو مفتی ہے وہ جواب دیتا ہے، اس دعا کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں وہ بھی حدیث بیان کر رہے ہیں، جس طریقے سے انجینئر مرزا محمد علی بھی وہ بھی کہتا ہے حدیث کے اندر ہے یہ چیز، تو حدیثوں کے اندر تو اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے اہل حدیث کا، اور یہ طریقہ ہے قادیانی مرزائیوں کا، اور یہی طریقہ ہے جناب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا۔ ایک اور حوالہ جاتے جاتے، صفحہ 151 ہے، فاتحہ خلف الامام پڑھنا۔ یہ ہائی لائٹ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی توجہ سے تفصیل سے آپ پڑھ لیں تو فاتحہ خلف الامام ایک ایسی نشانی ہے جو کہ اہل سنت اور اہل حدیث کو آپس میں جدا کرتی ہے۔ اہل سنت جو ہے وہ فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ، جبکہ اہل حدیث جن کو وہابی عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور یہی طریقہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی نے بھی اپنی جو نماز کا طریقہ ہے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اب کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا ہے اس کے اندر کہ جو مرزا قادیانی تھا وہ اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، یا اس جھوٹ کا ہم نے پردہ فاش کیا ہے اور آپ کو چند حوالے مجبوراً دیے ہیں۔ حالانکہ اس موضوع کے اوپر میں زیادہ کلام نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ مجبوراً آج مجھے اس طرح کی جو ہے نا وہ حوالہ جات دینے پڑے ہیں۔ گزارا یہ ہے کہ میں یہاں پہ پاکستان کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں
اور جو جناب صاحبان اقتدار ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مقدمہ دائر کریں، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس کو جناب اس نے پاکستانی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستانی آئین کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اور ڈکے چھپے انداز کے اندر قادیانی مرزائیوں کے لیے یہ ایک زمین کو ہموار کر رہا ہے، ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور قادیانی مرزائیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کر رہا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یہ کاری ضرب لگا رہا ہے یہ بندہ۔ اور اس کے لیے جو ہے نا اس کے بارے میں سوچا جائے اور قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور چونکہ علماء نے تو اس کو بڑا سمجھایا، علماء کی تو بات سمجھ اس کو نہیں آ رہی، مناظرے کے لیے علماء نے بلایا، وہ منظر عام پہ نہیں آ رہا، اور گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کر رہا ہے، اور قادیانیت مرزیت کے لیے زمین کو ہموار کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتا ہے، لیکن عقیدے اور نظریے سارے وہی، جتنے ہی عقائد و نظریات کو فروغ دے رہا ہے سارے عقائد و نظریات وہی ہیں، اور اس کا جو تعامل ہے وہ بھی قادیانی مرزئی تعاملات کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی سازش ہے، تو ہر محاذ کے اوپر اس کا رد ہونا چاہیے۔ اور مرزا غلام قادیانی بھی جس طریقے سے کہتا تھا کہ پہلے میں وہابی تھا تو اب میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب میرا اپنا ہی ایک مذہب ہے، فرقہ ہے، تو یہ بھی اس نے بھی یہی نعرہ لگا دیا ہے کہ پہلے میں دیوبندی تھا، بریلوی تھا، شیعہ تھا، تو اب میں مسلم علمی کتابی ہوں۔ اب مسلم علمی کتابی واٹ از دس جی، یہ کیا چیز ہوتی ہے مسلم علمی کتابی؟ مسلم علمی کتابی مطلب ایک نیا فرقہ، اور اوپر سے ایک اور میں نے ان صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جی، وہ ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں لو جی میں نے کون سا نیا فرقہ بنا لیا ہے، میں نے کون سا نیا فرقہ بنا لیا ہے، فرقے تو تم نے بنائے ہوئے ہیں، تو تم نے بنائے ہوئے ہیں اور تم نے باقاعدہ رجسٹرڈ کروائے ہیں فرقے، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ دنیا کے کسی ایک فرقے نے بھی جناب اپنی کسی کتاب کے اندر یا اپنی کسی تقریر کے اندر یہ نہیں لکھا کہ جناب یہ دیکھو بریلوی فرقہ ہے اور اس فرقے کو جناب بنایا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو لہذا امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے لوگوں کو اب بریلوی کہا جائے اور یہ ایک فرقہ ہے، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دیوبندیوں نے کہا ہو لو جی دیوبندی ہم ایک فرقہ بنانے لگے ہیں اور دیوبندی فلاں اس کا جو ہے نا مؤسس اعلیٰ ہوگا، اس کا بانی ہوگا، ایسا ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ وہابیوں نے یا اہل حدیث وغیرہ نے کہیں کہا ہو کہ ہم ایک الگ سے فرقہ بنانے لگے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہابی کہا جائے اور اس کا مؤسس اعلیٰ جو ہے نا یہ ہوگا، یہ بندہ ہوگا، ایسا کہیں نہیں۔ شیعوں نے کہیں کہا ہو، ایسا کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہے نا سراسر یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو کسی اور جانب لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ مسلمانوں کو عقل آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ بھائی دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، وہابی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، تو ہمیں بھی تو پتا ہو نا یہ بندہ وہابی ہے، ٹھیک ہے، وہابیوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ ہمارے اپنے معاملات ہیں، عقائد و نظریات میں معاملات ہیں، شیعوں کے ساتھ بہت بڑے اختلافات ہیں، لیکن کم از کم کسی ایک جانب تو آؤ نا۔ تم کبھی بریلوی بن جاتے ہو، کبھی دیوبندی بن جاتے ہو، کبھی شیعہ بن جاتے ہو، کبھی جناب وہابی بن جاتے ہو، کبھی قادیانی بن جاتے ہو، کبھی ملحد بن جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہر ایک میں سے لے کے ایک تقریر کر دیتے ہو اور اوپر سے ٹائٹل لگا دیتے ہو مسلم علمی کتابی۔ یہ مسلم علمی کتابی کیا ہوتا ہے؟ قادیانی مرزائی بھی تو یہی کہتے ہیں ہم حقیقی مسلم ہیں، حقیقی مسلم جماعت احمدیہ، انہوں نے اپنا ایک نیا ٹولہ بنا لیا، کلٹ بنا لیا، ہاں جی الگ ہی گروہ بنا لیا۔ تو تم نے بھی وہی کیا، الگ ایک کلٹ تیار کر دیا، الگ گروہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ باتیں بڑی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، یہ پیغام دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔